बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब मेरा ज़ौक़ खुश करी न हो जाए, या रब मेरा ज़ौक़ खुश करी न हो जाए, दरियाए बलागत का सफ़ीना हो जाए। वो ज़ोर बयां बख्श दे कि मेरा हर शेर अल्फाज़ व मानी का मदीना हो जाए। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान मुबीन कादरी आपकी खिदमत में एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। आज जिस हस्ती की याद में हम यहाँ बैठे हैं, आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत आज से 2 हफ़्ते कबल हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गए। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जिगर गोशाए गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वारिसे उलूमे सय्यदना मेहर अली, शायर हफ़्ते ज़ुबां, आलम बाअमल हज़रत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात बाबरकात से है। आप हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे गए। पूरे आलम इस्लाम के लिए बिलूम, बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस एक इतना बड़ा सानहा था जिस पे हर आँख नम हुई। गोलड़े के बाज़ारों में से लेकर पंजाब के सहराओं तक, अरब के रेगज़ारों तक, कश्मीर की वादियों तक और फिर यूरोप के शहरों और गली कूचों तक, हर जगह हर मकाम पे हर कोई इस सानहे से मुतासर दिखाई दे रहा था। लेकिन अल्लाह की रज़ा के सामने किसी का कोई ज़ोर नहीं। हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, वो इस जहान से पर्दा ही फरमाते हैं। वो मरा नहीं करते, वो ज़िंदा होते हैं। सैयदना व मौलाना पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने चाहने वालों के हमारे दिलों में क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के लिए रहनुमाई का बायस बनती रहेंगी। आज की ये खुसूसी महफ़िल KBC पर हमने हज़रत की याद में खुसूसी तौर पर मुनक्कद की है। आज की महफ़िल में हमने बरतानिया भर से जय्यद अफ़राद और उलमाए कराम को दावत दी है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज की महफ़िल में हमारे साथ अज़ीम हस्तियाँ तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं तारुफ़ कराए देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फ़रमा हैं उस्ताज़ुल उलमा, जय्यद आलिम दीन हैं, मुफ्ती आज़म हैं। आप घर की सतह तक ताल्लुक़, बचपन से लेकर जवानी तक उस खूबसूरत फूल को खिलते, कली बनते और फिर मुकम्मल खिलते देखा। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनीरुज़्ज़मान साहब से है। हज़रत, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, जिगर गोशाए हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद आलिम दीन, वारिसे उलूम आला हज़रत। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान शाह साहिब मशहदी साहब से है। हज़रत, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे इस नशिस्त के तीसरे मेहमान, आप ब्लैकबर्न और डार्वन बारो काउंसिल के मेयर, हज़रत से के मोतक़दीन में से, आपके खुद्दाम में से हैं। मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद ख़ान साहब से है। हम आपको भी अपनी महफ़िल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज की महफ़िल का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। ताज़ियती इजलास है, अल्लाह के पाक नाम से इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। आज जो
جس نوجوان کو ہم یہاں تلاوت کلام پاک کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے، یہ براہ راست فیض یافتہ ہیں۔ حضرت سیدنا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی خاص نگاہ کرم اس نوجوان پہ تھی، اور انشاءاللہ وہ فیضان جاری رہے گا۔ میری مراد قاری عمران جبار صاحب سے ہے۔ آپ بلیک بن سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کی محفل کا آغاز ہم ان کی تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو میں دعوت دوں گا محترم قاری عمران جبار صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ما شاء الله، سبحان الله، وكفى بالله حسيبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ما شاء الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. محترم قاری عمران جبار صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ یہ پروگرام قبلہ پیر صاحب کی یاد میں ہم منعقد کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے بہتر انداز میں صوفیاء کو اور اولیاء کو یاد کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کے کام اور ان کی جو تحقیقی کام ہے بالخصوص اس پہ گفتگو کی جائے. اور سیدنا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ایک ایسی شخصیت تھی جن کی ہر پہلو انتہائی خوبصورت تھا. ان کی شخصیت کا ہر پہلو اگر ایک عالم کے پہلو سے دیکھا جائے تو محقق اور ایسے جید عالم دین جو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کہنے والے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہر وقت تیار اور حق بات کہنے سے کبھی نہ ڈرنے اور نہ جھجکنے والے. اگر ان کی شخصیت ایک شیخ طریقت کے حوالے سے دیکھی جائے تو ناظرین کرام، جہاں پہ خانقاہی نظام کی ترویج کے لیے آپ کی خدمات انتہائی بے شمار ہیں، وہیں پہ بعض خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی آپ کبھی جھجکے نہیں، اور حق بات کہنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں رہا. آپ کی شخصیت اگر ایک شاعر کے حوالے سے دیکھی جائے تو جس زبان میں بھی شاعری کرنی چاہیے، جس زبان میں بھی آپ نے کلام لکھنا چاہا، چاہے وہ عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی زبان ہو، لگتا ایسے تھا کہ ان سید زادے کے سامنے الفاظ بھی باادب ہو کر، باادب بن کر اور مرید بن کر بیٹھتے ہیں، اور یہ اپنی ابرو کے اشارے سے الفاظ کو اٹھا کر شعروں کی لڑی میں پرو دیتے ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں ان کو پروتے ہیں. ایک آپ کا حال ہی میں آپ نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پر خوبصورت تضمین لکھی تھی. پروگرام میں آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین کرام، اب ہم پلٹتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب.
میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب سے. مفتی صاحب نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت اس آستانے پہ گزارا، قریب رہے. بچپن سے جیسے میں نے دیکھا اس پھول کو، کلی کو پھول بنتے دیکھا، حضرت کے پہلو کے مزاج سے واقف تھے. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا حضرت کے تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی ابتدائی عمر سے لے کر آپ نے جو نشو و نما دیکھی ہے اس حوالے سے اپنے تاثرات بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرض اظہار عقیدت است، ورنہ کمال حشمت محمود را بعجز ایاز حاجت نیست. سبحان اللہ. میں تو ان کی خدمت میں چند کلمات کہنے کے لیے خود اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ میری عقیدت مندی کا اظہار ہو، ورنہ سلطان محمود کا کمال و حشمت اگر ایاز ان کے سامنے یا لوگوں کے سامنے عجز و انکساری کر کے ان کی حشمت و جلال کا اظہار کرے تو محمود کو اس کی حاجت نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے ممدوح حضرت صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بچپنے سے لے کر 2 ہفتے پہلے تک عالم اسلام کا ایک روشن چراغ روشنی پھیلاتے پروان چڑھے. بچپنے سے جوان ہوئے اور جوانی کے عالم میں ہی راہی سفر بقا ہوئے. میری عمر اس وقت تقریباً 15 یا 16 سال ہوگی. میں ابھی میرے ادھر کانوں کے پاس داڑھی کے بال آئے تھے، باقی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی. جی. تو میں حضرت قبلہ مرشدی برحق پیر سید غلام محی الدین صاحب المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ کی اللہ علیہ. غلامی کی لڑی میں اپنے آپ کو میں نے پرویا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا. اس وقت سے لے کر عرس کی محفل ہو یا نجی محفلیں ہوں، میں جب بھی حاضر ہوتا مجھے یہ شرف رہا ہے. قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصی توجہ بھی فرماتے تھے. اکثر اوقات ان کی خدمت میں مؤدبانہ بیٹھنے اور کچھ ملفوظات سننے کا شرف حاصل رہتا. میں نے اس شہزادے کو تقریباً یہ عمر میں کے گنتیوں کے لحاظ سے، سال کے لحاظ سے ان کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے وہ مجھ سے 1000 درجہ بہتر و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اس ننھی منی سی چھوٹی سی عمر میں جب محفل شریف کا وقت آتا، نعت شریف پیش کی جاتی قوالی کی صورت میں، سبحان اللہ. تو قوالی کے دوران آپ تشریف لے آتے. ابتدا میں نہیں آتے، کبھی ابتدا میں آتے، کبھی اخیر، درمیان میں، کبھی تقریباً آخر میں. جو ہی محفل سماع کا سامان موقوف ہوتا تو حضرت آنکھوں سے اشارہ فرماتے، بس ایک نگاہ ہوتی بابو جی کی، سبحان اللہ. اٹھتی اور شہزادے پہ پڑھتی تو شہزادے نے اپنے آپ کو تیار کیا سبحان. اور تلاوت کلام پاک فرمائی. اکثر و بیشتر محفل سماع کی مجلسوں میں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اور بعد میں حضرت لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی جب محفل سماع ختم ہوتی تو ختم شریف پڑھنے کا اعزاز و شرف میرے پیر سید نصیر الدین نصیر کو ہوتا تھا. رحمۃ اللہ علیہ. چھوٹی عمر کے وقت میں اور بڑی عمر کے وقت میں جو آواز کی شیرینی ہے نا،
سبحان وہ ایک بڑی عجیب ہوتی ہے۔ 9-10 سال کی عمر میں جب بچہ یا کوئی کلام پیش کرتا ہے، 12 سال کی عمر میں پیش کرتا ہے، تو اس کی آواز میں کچھ اور سوز ہوتا ہے۔ یوں تو آپ کے ہر کلام، ہر شعر میں، ہر موقع پر، ہر بیان میں، ہر جملے میں سوز اور گداز ہوتا، لیکن بڑے اچھوتے انداز میں جب قرآن کریم فرقان مجید کی تلاوت فرماتے تو مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا، یوں لگتا کہ سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں اگر ادھر ادھر ہل گئے تو چڑیاں اڑ جائیں گی۔ توجہ سے حضرت کے ختم شریف سنا جاتا، جی اتنے اچھوتے انداز میں، اتنی پیاری آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ مجھے الحمدللہ یوں تو اور بھی کئی باتیں ہیں جن کی وجہ سے حسن صوت سے جی قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تو حضرت کے اس لہجے اور حضرت کے اس کلام کے پڑھنے سے مجھے حسن صوت سے قرآن پڑھنے کا لہجے کا شوق پیدا ہوا، اور اپنی عمر میں، جوانی میں الحمدللہ ماشاءاللہ میں بڑے اچھے چھوٹے انداز میں قرآن پاک کی حق تو نہیں میں کہہ سکتا ادا کیا، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت میں کرتا رہا۔ حضرت آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت کے بچپن کے حوالے سے تعارف کرایا۔ ہم آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں لائن پہ، ذرا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ جی میں گلاسگو سے بول رہا ہوں، ذرا مفتی صاحب کو کال ٹرانسفر کر دیں۔ مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی آواز؟ جناب آپ کا اسم گرامی کیا ہے جی؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں گلاسگو سے۔ طاہر صاحب گلاسگو سے بول رہے ہیں مفتی صاحب، جی فرمائیے مفتی صاحب سن رہے ہیں۔ جی میں کہنا آخر پہ میرے لیے دعا کر دیں۔ جی انشاءاللہ طاہر بیٹے میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سب کے لیے دعا کریں گے۔ آپ میں واپس آتے ہیں حضرت آپ سے ذرا گفتگو، چونکہ مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، چونکہ ماشاءاللہ ابھی اور بھی ہیں۔ آپ کا ساتھ حضرت کے ساتھ بہت قریب رہا ہے، اور اتنا قریب رہا ہے کہ شاید ہی کوئی اتنا قریب رہا ہو۔ اب الفاظ تو بیان کرنے سے قاصر رہے، اب جو ساتھ والے ہیں اگر وہی بیان کر دیں تو بہتر ہوگا۔ مبین صاحب میں اولاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ تعزیت اور ان کے بارے میں کچھ ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے عوام میں، اہل اسلام میں ان کے بارے میں معلومات ان تک پہنچانے کے لیے اس تقریب کا آپ نے اہتمام کیا، اور میں KBC کا بھی ان کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس محفل میں مدعو کیا اور حضرت پیر صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ اپنے جذبات کے اظہار کا موقع مرحمت فرمایا۔ بے شک پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ عصر حاضر میں خانقاہی نظام کے وہ نمائندہ تھے سبحان اللہ، جو متصوفہ، صوفیہ، خانقاہی نظام اور سلسلہ رشد و ہدایت اور مشرب کا جو نظام بر صغیر میں رائج ہے، اور ان صوفیاء کرام کی خانقاہیں، ان کے زاویے قائم ہیں جن سے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اور اس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس پورے نظام کی بلا شبہ اگر میں اس میں زیادہ اپنی عقیدت کا دخل نہیں سمجھتا، بلکہ میں حقیقت کے قریب، بلکہ حقیقت کا ہی اظہار کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہ اس دور میں پیر سید نصیر الدین نصیر خانقاہی نظام کی آبرو تھے، سبحان اللہ، اور وہ صوفیاء کرام کی وہ آواز تھے کہ وہ آواز
کبھی تو بلا مبالغہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے کبھی وہ آواز امیر خسرو کی صورت میں بلند ہوئی، سبحان اللہ، اور کبھی قصور شہر سے وہ آواز بابا بلے شاہ کی صورت میں بلند ہوئی، اور کبھی وہ آواز لاہور کی دھرتی سے حضرت شاہ حسین کی صورت میں بلند ہوئی۔ سبحان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ سے تصوف کی اس عہد میں، اس عصر میں وہ بلند ترین اور بلند آہنگ آواز سبحان اللہ، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ ایک بلند آہنگ خطیب بھی تھے، اور وہ ایک صاحب طرز ادیب بھی تھے، ماشاء اللہ، وہ ایک شاعر ہفت زبان بھی تھے، سبحان اللہ، اردو، عربی، فارسی، پنجابی، سرائکی، پٹھواری، ان تمام زبانوں کے وہ قادر الکلام شاعر تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سجا یا ایک بحر، ایک وزن کی پابندی کے ساتھ شاعری کرنے والے شاعر تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات جو حقیقت میں قرآن و سنت کی وہ شکل ہے کہ جو عوام الناس، ہر سطح کے عوام، یعنی بہت فکری باتیں سننے والے یا بہت سادہ زبان میں بات کو سمجھنے والے، سبحان اللہ، ان سب کے سامنے قرآن و سنت کے پیغام کو صوفیاء کرام نے جس حکمت کے ساتھ اور سلیس انداز میں، سادہ زبان میں بھی سمجھایا اور پیش کیا، اور عملاً صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو جس طرح تربیت کی صورت میں بھی عام اہل اسلام کے سامنے پیش کیا، حضرت پیر سید نصیر الدین کی شاعری سبحان اللہ، کسی عام شاعر کی شاعری نہیں تھی، بلکہ آپ نے وہی موضوعات جو یقیناً رسالہ قشیریہ کے موضوعات ہیں، ماشاء اللہ، جو کشف المحجوب شریف کے موضوعات ہیں، سبحان اللہ، جو فتوحات مکیہ شریف کے موضوعات ہیں، فصوص الحکم شریف کے موضوعات ہیں، جس میں نظری علوم کی بات بھی ہے، اللہ، جس میں تہذیب الاخلاق بھی ہے، جس میں سیاست مدنیہ بھی ہے، سبحان اللہ، جس میں توکل بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں شکر بھی ہے، سبحان اللہ، جس میں فقر بھی ہے، اور جس میں تہذیب نفس کے وہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں، ان سارے تصوف کے ان اصولوں کو حضرت پیر صاحب نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورت اس انداز احسن طریقے سے بیان کیا کہ جس طرح ہر موتی اپنے مقام پر جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک سلک میں پرویا ہوا ہوتا ہے، اس طرح حضرت پیر صاحب نے اکابر صوفیاء کے جو تعلیمات ہیں اور جو اصول ہیں ان کو ایک موتیوں کی لڑی کی صورت میں پرو کر عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ بالکل صحیح فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے اپنا تعارف پیش فرمایا حضرت صاحب کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ محمد خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں کافی دیر سے۔ آپ کا حضرت کے ساتھ تعلق غلامی کا ماشاءاللہ رہا ہے، آپ حضرت کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مبین قادری صاحب، میں آپ کا اور KBC کا اور آپ کے جو سپانسر ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام رکھا ہے، اور میرے خیال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے پہلی نشست میں انتہائی مایہ ناز عالم دین مفتی جناب سید صاحب کے قدموں میں مجھے بٹھایا ہے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ جہاں تک نصیر ملت کا تعلق ہے، یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1973 میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی، 24 ایئر اولڈ۔ کیا بات تھی ان کی، ماشاءاللہ، لوگوں کا جوم ان کی بیٹھک کے سامنے ہوتا تھا، سبحان اللہ، لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کبھی اجازت ملے تو حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھیں۔ حالانکہ لالا جی
रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त मौजूद थे, हयात थे। हयात थे। और कई बार वो कहते कि भाई अब्बा जान उधर बैठे हैं, उधर जाओ, लेकिन लोग जूम दर जूम जनाब की बैठक के सामने कतारें लगाए खड़े होते थे। तो वो पहली मुलाकात जो थी वो शायर व शायरी की थी, जो मैंने देखी। लोग वहाँ पर अपनी शायरी की तौसीह करने के लिए आते थे। तो क्या वो मंजर था कादरी साहब, क्या वो मंजर था, मैं क्या बताऊँ आपको। बचपन से ही जिस तरह पहले हज़रत ने फरमाया कि इन अजीम हस्तियों के ज़ेर साया परवरिश पाने वाली कोई और नहीं हो सकते, सैयदना नसीरुद्दीन नसीरी हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, हम अपने मेहमान तशरीफ़ फरमा है, थोड़ी देर के लिए इसे मुलाहिज़ा फरमाइए। ये तस्वीर हमारे पास आई हैं, फुटेज आई है, ज़रा इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हाज़िर होते हैं। कोई नहीं कल हाँ बिल्कुल पता लग जाती नाज़रीन कराम, आपने ज़ियारत फरमाई हज़रत के नूरानी चेहरे की। वही चेहरे पे नूर, खूबसूरत काली जुल्फ़ें, स्याह खूबसूरत दाढ़ी मुबारक, चेहरे पे चमकता हुआ नूर। और क्यों ना दिखाई दें ये फ़र्जंद किन के हैं, सैयदना मेहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अक्सर हज़रत ने जैसे पहले बयान फरमाया कि आपकी शायरी, आपकी गुफ्तगू, आपका कलाम, आपका बोलना सब औलिया की सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था। हज़रत का एक शेर मुझे अब याद आ रहा है। हम ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं गुजारिश कर दूं कि अक्सर बाज़ शोरा जो होते हैं वो ख़याल की शायरी करते हैं, लेकिन हज़रत की शायरी हकीकत की शायरी हुआ करती थी। मुझे हज़रत की कदम बोसी का शर्फ़ अक्सर बार नसीब हुआ, लेकिन हज़रत के अपने शेर के मुताबिक उनकी महफ़िल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफ़िल में नसीर उनकी तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। हर बार ऐसा ही हुआ, कसम है उनके तबस्सुम की। वो नूरानी चेहरा, उस पे खेलता हुआ खूबसूरत तबस्सुम, जब वो तबस्सुम फैलता था चेहरे पे, तो हम अपने आँखों से देखते थे कि दिल कहीं चला जाता था। आज वो हस्ती हम में मौजूद नहीं है, आज हमारे सामने वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी दुआएं, उनके अनवार व तजल्लियात हमारे साथ हैं। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। अगली नशिस्त के साथ मुबीन कादरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता है।
ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان تشریف لائے ہیں. آپ محترم عبدالجبار صاحب حضرت صاحب کے بہت قریبی خدام میں سے ہیں. آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے, آپ کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے حضرت کے ایک اور چاہنے والے اور آپ کے ایک اور خادم آپ محترم محمد قمر چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں نیلسن سے. حضرت کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. ہم دعوت دیں گے چشتی صاحب سے کہ آپ حضرت کا کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش فرمائیں. اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. کسے ہور دے ہاتھ میں کیوں ویکھاں, بخشن ہار جد تیرے سوا کوئی نہیں. تیرا فضل جے شامل حال ہووے, کسے ہور شیدا مینوں چا کوئی نہیں. تے پلا اپنا کھلارا کیوں کسے آگے, تیرے باج جد صاحب عطا کوئی نہیں. جے تو بند کیتا بوا فضل والا, پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں. جے تو بند کیتا بوا فضل والا, فضل والا. جے تو بند کیتا بوا فضل والا, پھر تیرے نصیر لے جا کوئی نہیں. پیر صاحب نے تضمین کی ہے, آج سکھ متران دی ودیری ہے, اس کے 2-3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. او دی دل نوں تانگ بتیریے, او دی دل نوں تانگ بتیریے, جدی ازلوں شان اچیریے. ربا وصل دے وچ کی دیریے, اج سکھ متران دی ودیریے. کیوں دلڑی اداس گنیریے, لوں لوں وچ شوق چنگیریے. اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں, او دی دل نوں تانگ بتیریے. او دے ہاتھ مہار زمانیے, او دی دو جگ تے سلطانیے. او دے ہاتھ مہار زمانیے, او دی دو جگ تے سلطانیے. ایتھے گم اکلے انسانیے, مکھ چند بدر شانیے. متھے چمک دی لاٹ نورانیے, کالی زلف تے اکھ مستانیے. کالی زلف تے اکھ مستانیے. مخمور اکھیں ہن مد بریاں, او دی دل نوں تانگ بتیریے. او دے حسن دا پر تو شمس و قمر,
او دے مت والے بو بکر عمر او دے حسن دا پر تو شمس و قمر او دے مت والے بو بکر عمر ایہا رکھ سی لاج لحد اندر ایہا رکھ سی لاج لحد اندر ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں او دی دل نو تانگ بتیری کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس وی نصیر شان خدا کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس وی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہوں بول پیا اڈے ہوش تے منہوں بول پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں او دی دل نو تانگ بتیری ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محترم چشتی صاحب نے حضرت کا کلام جو کہ تضمین تھی آپ کے جد امجد کے کلام پہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا. لگتا ایسے ہے جیسے جد امجد اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر دونوں مل کر تخلیق فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام یہ خوبصورتی اور کلام میں اتنی وسعت شاید ہی کسی کے ہاں اور کسی اور کے ہاں پائی جاتی ہو. میں نے پروگرام کے آغاز میں گزارش کی تھی کہ حضرت نے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ بھی تضمین لکھی. ناظرین کرام اعلیٰ حضرت یو پی کے رہنے والے تھے، آپ کی زبان یو پی کی زبان، لیکن کیا خوبصورتی تھی، کتنا عظیم رتبہ تھا حضرت کا بھی کہ آپ نے گولڑے میں رہتے ہوئے یو پی کی زبان سے ہم آہنگ ہو کر جب تضمین لکھی تو کیا کمال کر دیا کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور حضرت کی نظر میں کروں گا قبلہ شاہ صاحب آپ کی نظر کروں گا کہ احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کیا بات. یہ کلام اور یہ اعزاز اور ایسی تخلیق صرف سیدنا نصیر الدین نصیر گولڑوی جیسی ہستی ہی تخلیق فرما سکتی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت کے چاہنے والے، آپ کے خادم
اور آپ کے میزبان برطانیہ میں محترم عبدالجبار صاحب، آپ حضرت کے وصال کی خبر سن کر فوری طور پہ پاکستان تشریف لے گئے تھے اور حضرت کے جنازہ مبارک میں بھی شرکت فرمائی، آپ کی لحد مبارک کی زیارت بھی فرمائی، سبحان اللہ۔ آپ کے رخ انور کی زیارت بھی فرمائی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا تھے۔ جبار صاحب، آپ کو جب یہ خبر ملی تو اس کے فوری بعد آپ پاکستان چلے گئے تھے، وہاں پہ سنگیوں اور ساتھیوں کے تاثرات کیا تھے؟ مبین صاحب السلام علیکم، وعلیکم اور میرے تمام سننے والے ناظرین۔ اور مبین صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ ہی میرے میں وہ ہمت ہے۔ جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت ہمارا باغ اجڑ چکا تھا۔ حضرت صاحب کے جب وہاں ہم پہنچے تو وہ ہجوم جس کو پار کرتے کرتے جب ہم حضرت صاحب کے دیدار کرنے تک پہنچے، ہمارے کو تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ اللہ اکبر۔ میں جب وہاں کا منظر دیکھا تو مجھے مدینہ یاد آ گیا۔ مدینہ اس لیے یاد آیا کہ جہاں وہاں پر جو ہجوم میں نے دیکھا، اسی طرح کا ہجوم میرے پیر کے دیدار کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان۔ پھر میں دوسری میرے کو یاد تازہ ہوئی کہ حجرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے جس طرح لوگ تڑپتے تھے، وہاں میرا میننگ وہ نہیں ہے۔ تقریباً 200-300 آدمیوں کا ہجوم ہوتا ہے حجر اسود کے اوپر، ہر آدمی کا زور تن کہ میں وہاں بوسہ دے سکوں، مگر میرے پیر کے دیدار کے لیے 12 سے 14 لاکھ آدمی کا مجمع، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 سے 14 لاکھ آدمی کا مجمع، اور اس طرح تڑپ تڑپ سے رو رہے تھے، اور ہر آدمی کی آواز میں یہی آواز آ رہی تھی کہ میرا پیر چلا گیا۔ اللہ